रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रात गिरामी कदर, गुज़श्ता 2-3 माह से तबीयत अलील है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फ़ज़ल अपना करम किया है। पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। आप हज़रात से गुफ्तगू से कबल इस बात की गुजारिश है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत कामिला आइला नसीब फरमाए, ताकि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व रहमत से उसके दीन का काम करता रहूँ, उसके दीन का अबलाग करता रहूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह ताला के इनाम और अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो उन्हें गिन नहीं सकते। धड़कता हुआ दिल अल्लाह की नेमत है, सोचने वाला दिमाग अल्लाह की नेमत है, बोलने वाली जुबान अल्लाह की नेमत है, पकड़ने वाला हाथ अल्लाह की नेमत है, चलने वाला कदम अल्लाह की नेमत है। और इन तमाम नेमतों से ऊपर जो अल्लाह ताला की नेमत है, तमाम नेमतों से ऊपर वो ईमान है जो हमें इस्लाम के ज़रिए मिला है। वो इस तरह कि दुनिया की नेमतें जब इससे जुदा हो जाती हैं तो वो कामयाबी की ज़मानत नहीं बनती बल्कि नाकामी की अलामत बन जाती हैं। मैं आपको 2-4 मिसालें दूंगा, अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लंबी गुफ्तगू तो नहीं करूंगा, लेकिन अज़मत इस्लाम के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को इंशाअल्लाह ज़रूर आप हज़रात के सामने रखूँगा। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, दुनिया में जितने भी घराने हैं, जितने भी ख़ानदान हैं, उन ख़ानदानों में से कोई ख़ानदान बनु हाशिम की अज़मत का मुकाबला कर सकता है? हाशमी होना अल्लाह की कसम इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि दुनिया का कोई खानदान हाशमी खानदान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, एक हाशमी और आगे से मुत्तलबी नबी का सगा चच्चा अबू लहब, जब उसने इस्लाम को नहीं माना, ईमान को नहीं माना, तो अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। और अल्लाह के दीन इस्लाम को छोड़ने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेंगी। हज़रात गिरामी कदर, खानदान बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दुनिया के अंदर सरमाए की भी बड़ी बात होती है, बड़ा चमक होती है, बड़ी धमक होती है। सरमाए की वजह से लोग दूसरे को झुक के सलाम करते हैं, सरमायादार के घर से रिश्ता आए तो भाग के उसको देते हैं, सरमायादार घर आ जाए अपने पूरे के पूरे दस्तरखान को उसके लिए खोल देते हैं। लेकिन जब यह सरमाया ईमान से हाली होता है तो अल्लाह ताला कारून को उसके लश्करों के समेत जमीन के अंदर धंसा देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जागीर की भी बड़ी बात होती है। एक जागीरदार पूरे पूरे हलके के लोगों को, पूरे के पूरे इलाके के लोगों को दबा के रखता है, लेकिन जब यही जागीर ईमान के बगैर होती है तो अल्लाह ताला शद्दाद की जागीर का जिक्र करते हैं, वलम तकुल लहू फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि, कि अल्लाह ने शद्दाद की जागीर को तबाह बर्बाद कर दिया और कोई उसका मददगार नहीं था। हज़रात गिरामी कदर,
اور ان سب سے بڑی بات جو کہنے میں بڑی بات نہیں ہے لیکن سوچنے میں بہت بڑی بات ہے، وہ دنیا کا اقتدار ہے، دنیا کی ہیبت و حشمت ہے، دنیا کا کر و فر ہے، دنیا کا جاہ و جلال ہے۔ فرعون کے پاس وہ اس حد تک تھا کہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر کلزم کی لہروں کی نظر کر دیا تو اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اس پروردگار کے اوپر ایمان لے کے آیا جس کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے۔ موت کو امڑتا دیکھ کے ساری کی ساری جو بادشاہت کا خمار تھا، بادشاہت کا نشہ تھا، وہ دماغ سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی نعمت بھی نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ نعمت ہمیں اسلام سے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کی عظمت کیا ہے، اسلام کا مقام کیا ہے؟ جس طرح مجھ سے پہلے میرے بیٹے نے کہا اور اس سے قبل میرے بھائی عبدالرزاق ساجد نے کہا، مختلف انداز کے اندر اپنی اپنی بات کی، اب میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کروں گا، الفضل بما شہدت بہ الاداء، فضل وہ ہوتا ہے جس کا موطرف دشمن بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو کچھ باتیں جب بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کائنات کے ہر مسلمان کو نہیں بلکہ غیر مسلم کو بھی اگر ملی ہے تو اسلام کے توسط سے ملی ہے، اسلام کے ذریعے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، آپ کو طلاق کا پتہ ہے؟ طلاق کہنے کو ایک بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے، اور حدیث پاک کے مطابق طلاق اچھی بات نہیں ہے، ابغض الحلال ہے حلال، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اندر حلال ہونے کے باوجود ناپسندیدہ حلال ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بھی اچھا ہوتا ہے، بیوی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن دل نہیں ملتے، دماغ نہیں ملتے، نفسیات نہیں ملتی، تقاضے نہیں ملتے، گھر ٹوٹ پھوٹ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں سے آواز دیتے ہیں، الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ 2 مرتبہ طلاق دی جا سکتی ہے۔ اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی جائے گی تو میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، طلاق بری چیز ہے، لیکن بعض معاملات میں، بعض حالات میں یہی طلاق ناگزیر بھی ہو جاتی ہے، ضروری بھی ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو انسانوں کی زندگی کئی مرتبہ بڑے الجھاؤ کا شکار ہو جاتی، بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی، نہ چاہنے کے باوجود بھی مرد اور عورت اکٹھے رہنے کے اوپر مجبور رہتے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا عیسائیت کے اندر طلاق کا کوئی وجود موجود نہیں ہے۔ بائبل یہ بات کہتی ہے جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا، وہ عورت جو ہوگی اس کے بعد اگر کہیں شادی کرے گی وہ زانیہ ہوگی، بد کردارہ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، یہ طلاق جو ہے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا۔ آج ہندو طلاق دیتا ہے جن میں طلاق حرام ہے، آج عیسائی طلاق دیتا ہے جن میں طلاق ناجائز ہے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، یہ طلاق جو کہنے کو زحمت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پہ عیسائیت اور یہودیت اور ہندو مذہب نے اگر قبول کیا، اسلام کی وجہ سے قبول کیا۔ حضرات گرامی قدر، تو پھر مجھے یہ بات بتلاؤ، اسلام عظیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ عیسائیوں نے ہماری طلاق کے فلسفے کو مانا، یہودیوں نے ہماری طلاق کے فلسفے کو مانا، ہندوؤں نے ہماری طلاق کے فلسفے کو مانا۔ اس لیے مانا کہ بائبل چپ تھی، لیکن قرآن مجید نے بتلا دیا طلاق کئی مرتبہ دینی ضروری ہو جاتی ہے، اور جب دینی ضروری ہو جاتی ہے اس وقت طلاق دینے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو
تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی معاشروں میں طلاق موجود ہے، اسلام کی برکت، اسلام کی رحمت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور بات کے پدرا غور کیجئے، آپ نے محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کا نام نامی تو سنا ہوگا۔ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ جب بر صغیر میں تشریف لائے، ایک مسلمان بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرات گرامی قدر جب وہ یہاں پہ تشریف لائے، راجہ داہر نے اپنی ستیلی بہن کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں جا کر ان رشتوں کا بیان فرما دیا جن سے نکاح کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارزانکم و اخواتکم من الرضاع و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے کہا تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے پہ حرام ہیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھویں تمہارے پہ حرام ہیں، تمہاری ساسیں، تمہاری بہویں تمہارے پہ حرام ہیں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، راجہ داہر نے اپنی ستیلی بہن سے شادی کی تھی، آج روئے زمین کے اوپر کوئی ہندو ایسا ہے جو اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہو؟ حضرات گرامی قدر، آج ہندو اپنی بہن کے ساتھ اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ سید الکونین کے ذریعے جو اسلام آیا ہے اس نے صرف مسلمانوں کی زندگی کو درست نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کی زلفوں کو سنوار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور نقطے کی بات کو رکھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قانون یہ بات بتلاتا ہے مجرم وہ ہوتا ہے جو جرم کو اپنی مرضی کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کسی کی کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے اسے جرم کروایا جائے، آپ اسے مجرم نہیں کہہ سکتے۔ حضرات گرامی کے ذریعے فلسفہ اگر حاصل ہوا، سب سے پہلے اسلام کے ذریعے حاصل ہوا۔ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا۔ لڑکیوں کو چکلے کے اندر نہ چلایا کرو، ان کی کمائی کو نہ کھایا کرو۔ اگر تم ان کی کمائی کو کھاؤ گے، انہیں زبردستی چکلے میں چلاؤ گے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی چکلے میں چلنے والی عورتوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ طوائف جو اپنے جسم فروشی کے پر راضی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، یہ فلسفہ بھی قانون دانوں نے اگر حاصل کیا، کہاں سے حاصل کیا؟ قرآن سے حاصل کیا اور سنت نبوی شریف سے حاصل کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسلام کی عظمت کے لیے بات کافی ہے کہ عیسائیوں کا بیٹا مائیکل ہارٹ نبی کریم کو پہلے نمبر پر لکھتا ہے۔ عیسائی فلسفی کارلائل نبی کریم کی مدح ہانی کرتا ہے۔ عیسائی سیاستدان چرچل نبی کے نظام کو سلوٹ کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی نبی رحمت کی عظمت کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم رومن نبی پاک حضرت رسول اللہ کے نظام کی طلب کرتا ہے۔ دلائی لاما بدھوں کے اجتماع کے اندر حضرت رسول اللہ کے نظام کو سب سے اعلیٰ نظام قرار دیتا ہے۔ الفیصل کے اس اجتماع میں میں اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک مسلمانوں کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، انشاءاللہ عظمت اسلام کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ حاضر تتاب لائی ضعیف کا عظمت اسلام۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح اسلام جیسی عظیم نعمت کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اسی طرح میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اسلام جیسی عظیم نعمت کے علم کو حاصل کرنے جیسا علم بھی کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی عبدالرزاق ساجد نے مجھ سے پہلے عظمت اسلام کے حوالے سے علم دین کی بات کی ہے۔
آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات صرف بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11 ماسٹر ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں، میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، MBA MIS کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد MSc سائیکالوجی کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، MA انگلش لٹریچر کی ڈگری میرے پاس موجود ہے، MA تاریخ، MA پولیٹیکل سائنس کی ڈگریاں، MPhil میس کمیونیکیشن کی ڈگری میرے پاس موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، سارے علوم کو پڑھنے کے بعد میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، سارے علوم کو ایک تکڑی میں اگر ڈال دیا جائے صرف اور صرف حفظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اور یقین کیجئے میں FSC کا طالب علم تھا، میں FSC پڑھ کے فارغ ہوا، میری والدہ اس وقت حیات تھیں، میری والدہ کہنے لگیں میرے بیٹے تم FSC کی چھٹیوں کے اندر فارغ ہو گئے، قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا ماں جی آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن حفظ کی عمر گزر چکی ہے۔ میری ماں نے کہا کوشش تم کرو، مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ میں نے FSC کی چھٹیوں کے اندر چند مہینے کے اندر 18 پاروں کو یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجینئرنگ کے پہلے اور دوسرے سال کی چھٹیوں کے اندر باقی قرآن مجید کو مکمل کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جتنے بھی علوم میں نے حاصل کیے ہیں انہوں نے شاید میرے تعارف کو یا میرے ذہن کی کسی گرہ کو کھولا ہو، لیکن جس علم نے میری روح کی اداسیوں کو دور کیا، جس علم نے میری نفسیاتی الجھنوں کو دور کیا، جس علم نے میرے پریشانی اور تفکرات کو دور کیا، جس علم نے میری تنہائیوں کو دور کیا، جس علم نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شعور دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ علم صرف اور قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اور میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آج پورے ادب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی قدر دین کے علم کو معمولی علم مت سمجھیے، جو بھی علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کو پڑھیں، انجینئرنگ کو پڑھیں، میڈیسن کو پڑھیں، لیکن قرآن کو چھوڑ کے نہیں، قرآن کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی، اس کو بھانپنے کی، اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق دے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا اور ان کے سامنے اس بات کو پورے درد دل سے رکھوں گا کہ میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلاؤ، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے کہ اپنی طاقتوں کو اسلام کے غلبے کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، کہ اپنی ہمت و توانائیوں کو اسلام کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا حضرت علامہ شہید کا ہاتھ پورا ہوگا اور اسلام کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں کے پر بھی لہرائے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔